बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरम जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरह ताहा में, और सूरह ताहा में जहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का उसको दर्स दिया। ये वाक़या चल रहा था। मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज सूरत ताहा की आयत नंबर 83 से हम आगाज़ कर रहे हैं और 83 से एक वाक़े को बयान किया जा रहा है और बड़े इख्तसार के साथ बयान किया जा रहा है। और वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोह तूर पे ही रिसालत और नबूवत का मर्तबा अता फ़रमाया था। अब दूसरी मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई तौरात के लेने के लिए। आप जब फ़िरौन के शिकंजे से और उससे बनी इसराइल को लेकर निकले थे और दरिया से आप गुज़र गए और दरिया में फ़िरौन और उसका लश्कर तबाह हो गया, हलाक हो गया। तो जब आप गुज़र गए तो उसके बाद फिर आप का जो रास्ता था, आपकी जो मंजिल थी, वो कोह तूर के आप वहाँ पर पहुँचे और फिर तौरात आपको अहकाम के लिए दी जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कौम भी साथ साथ थी सफ़र में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पहुँचे। अब यहाँ पे ये फरमाया जा रहा है कि वमा अअजलका अन कौमिक या मूसा, क्या मूसा अपनी कौम को छोड़कर जल्द आने पर तुम्हें किस चीज़ ने उभारा, यानी किस वजह से कौम को पीछे छोड़कर आप जल्दी जल्दी हमारे पास आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुम उलाई अला असरी व अजिलतु इलैका रब्बी लितरदा। फरमाया कि वो लोग भी मेरे पीछे ही हैं, यानी मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं ए मेरे रब तेरी तरफ जल्द आ गया ताकि तू राज़ी हो। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ थे और आप अपनी कौम से पहले अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। ये शौक़ होता है, जज्बा होता है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम कोई ऐसा कदम अगर उठाते हैं तो उसमें हवाए नफ्स नहीं होती, यानी उनकी ख्वाहिशात, उनकी लालच, हिर्स, ये चीज़ शामिल नहीं होती। ये गैर नबी के अवारिज़ हैं और ये उसके मसाइल हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब भी कोई इस तरह का कदम उठाते हैं तो वो दर हकीकत दीन के शौक़ में उठाते हैं, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा को ज़्यादा हासिल करना और ज़्यादा आगे बढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करना। जैसे कुरान मजीद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़रमाया गया है कि भाई आप क्या इन लोगों के गम में, दुख में अपने आप को हलाक कर बैठेंगे कि ये लोग कुरान पर ईमान नहीं ला रहे, दीन कबूल नहीं कर रहे। तो ये एक पैगंबर का जज्बा होता है, एक शौक़ होता है कि जिस बुनियाद पर वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की और हिम्मत दिखाने की और अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह के खुशनुदी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो ताकीद फरमाता है और जो आप कह लीजिए कि सरजनिश की जाती है, तो उसके पीछे दर हकीकत यही पहलू होता है कि बताना ये मकसूद होता है कि जितना अल्लाह का आपको हुक्म दिया गया आप उस पर अमल करें। ये बुनियादी बात, ताकि फिर उम्मत जो देखने वाली है वो भी अपने आप को दीन के दायरे में ही रखे। उम्मत मुमकिन है, यानी कोई फ़र्द, कोई मुसलमान, कोई इंसान हवाए नफ्स की वजह से, अपनी ख्वाहिशात की वजह से, कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला के किसी के हुक्म में
کوئی غلو کرے، کوئی مبالغہ آرائی کرے، حد سے بڑھے یا پیچھے رہ جائے، لیکن پیغمبر کی یہ شان نہیں، یہ مرتبہ نہیں ہے۔ پیغمبر جو بھی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی خوشنودی کے لیے، کئی دفعہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس سے بڑھ کر کچھ کر دکھانے کی طلب رکھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی حوالے سے یہ کہا گیا کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ کس وجہ سے بھئی تم اپنی قوم کو چھوڑ کر ہمارے پاس جلدی آ گئے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میری قوم تو میرے پیچھے آ رہی ہے، میں اس لیے جلدی سے تیری بارگاہ میں آیا کہ لِتَرْضَىٰ، تاکہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو یہ بات ہمیں یہ نقطہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر ایسا کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ اب آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد ایک فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے اس کو گمراہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی بارگاہ میں تورات کے لیے پہنچ گئے، قوم پیچھے رہ گئی۔ اب قوم کا معاملہ یہ تھا کہ اب اس میں ایک سامری تھا، یعنی قبطی، کہ جو جس نے یہ ہیلا بہانہ کیا اور ایک بت بنایا، جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بچھڑا اس نے سونے کا، زیورات کا اس نے تیار کیا، اس کا ذکر پھر آگے آتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی قوم کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی قوم پیچھے رہ گئی تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ نے آپ کو تورات دی، آپ پھر اس کے بعد جب واپس گئے تو قوم کی حالت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے کہ فراجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج سے بھرے ہوئے لوٹے، اور قال یا قوم، اور آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی تم اس کی توحید پر قائم رہو گے، اس کو مانو گے، شرک نہیں کرو گے، تو خدا کے کتنے تمہارے ساتھ وعدے تھے، اور اللہ نے بہت سے وعدے تمہارے ساتھ پورے بھی کیے، کہ جیسے تمہیں فرعون کے ظلم سے بھی بچایا اور تمہیں غرق ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، اور فرمایا کہ کیا تم پر زیادہ زمانہ گزر گیا، یا تم نے چاہا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے محسن ہیں، انہیں فرعون کے ظلم سے بچا کر نکال کر لاتے ہیں، اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توحید پر قائم رہتے، لیکن وہ جو غلامی تھی جس میں ان کے سالہ سال گزرے تھے، اس کے اثرات ابھی تک ان پر موجود تھے۔ یعنی توحید کے معاملے میں کہ صرف ایک خدا کو ماننا ہے، اب چونکہ ان کی سرشت میں تھا کہ وہ فرعون کی بھی پوجا کرتے تھے، اس کو زمین پر سورج کا ایک معبود خیال کرتے تھے، ایک نمائندہ خیال کرتے تھے، ایک دیوتا خیال کرتے تھے، اب وہی ان کے جو نظریات تھے اس کے اثرات ان کی ذات پر اتنے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تو بعد میں وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا کہ ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فکذالک القی السامری، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی، بلکہ قوم کے زیورات کا بوجھ ہم سے اٹھوایا گیا تھا تو ہم نے اس کو پھینک دیا، پھر اس طرح سامری نے ڈھال لیا اس کو۔ اب ایسے ہوا کہ جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، ان کے پاس بڑے بڑے زیورات تھے، بھاری زیورات لے کر وہ وہاں سے مصر سے نکلی تھی، کہ جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو وہ اپنے گھر سے جو اٹھا سکتا ہے مال و متاع وہ اٹھا لیتا ہے، تو عورتوں نے اٹھا لیا۔ اب وہ اس کا اتنا بوجھ بن گیا کہ جہاں پر بھی پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر انہوں نے ان زیورات کو رکھ دیا۔ جب زیورات کو وہاں پر رکھا تو اس کے بعد یہ جو سامری تھا اس نے پھر اٹھا کر اس سے ایک بچھڑا بنایا۔ اب وہ بچھڑا کیسا تھا، کس طرح کا تھا، اور اس میں سے کیا آواز آتی تھی، تو انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا صاحب بہت شکریہ
یہ جو قصہ ہے خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا اور باقی جتنے بھی کریکٹرز ہیں، یہ ایک دلچسپی والا بھی ہے، اور پھر جو بنی اسرائیل پہ اللہ رب العزت نے انعامات کیے، پھر جو ان کے قرآن کریم کے اندر مختلف عذاب جو بیان کیے گئے ہیں، بہت دلچسپ قصہ ہے۔ یہاں پہ جو ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی تھی، اس حوالے سے ایک میرا سوال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ آگے گزر رہے تھے، اور فرعون جب غرق ہوا تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس نے توبہ کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنے خدا کے ساتھ ایک تعلق کو بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور پھر آج تک وہ اس کی جو باڈی ہے وہ حنوط کر کے دنیا کے سامنے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہ ہونے کی وجہ وہ سرکشی تھی، وہ خدا کے ساتھ شرک تھا جو اس نے کیا، یا پھر اس کا وہ وقت ختم ہو چکا تھا جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا ہوتا ہے کہ اس وقت کے اندر انسان توبہ کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں؟ فرعون کے علاوہ بھی، یعنی یہ بات صرف فرعون کے لیے خاص نہیں ہے، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ویسے تو توبہ اللہ کہتا ہے کہ میرے ذمے ہے اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنا، لیکن کون سے بندے؟ وہ بندے کہ اگر وہ کوئی یعملون السوء بجہالۃ، اگر جہالت میں، لا علمی میں، ناواقفیت میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ فوراً اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کی توبہ قبول کرنا میرے ذمے ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں دو لوگوں کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک وہ کہ جن پر موت آن پڑی، اب موت اجل آ گئی، سامنے ہے، پتہ ہے کہ اب پردے اٹھ گئے ہیں، انکشافات ہو گئے، کشف ہو گیا، اب کہتے ہیں جی ہم توبہ کرتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، تو اب ان کا ایمان، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ لوگ ہو گئے۔ دوسرے وہ جو حالت کفر میں مرتے ہیں، یہ دو لوگ ہیں، یعنی جن کی زندگی کفر پر مبنی ہے تو ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ صحیح۔ تو واضح بات ہے کہ جب ہم ایمان بالغیب کی بات کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ آپ بن دیکھے آپ مان رہے ہیں، غیب میں آپ مانتے ہیں۔ اب جب انسان مرتا ہے، موت سامنے ہے، پتہ ہے کہ اب میری فنا کا سفر شروع ہو گیا، میں جن چیزوں کو ایک مانتا تھا وہ ایک وہم نکلے ہیں، ایک خیال نکلا ہے، اس کا کوئی حقیقی تصور نہیں ہے، اصل اب وہی کچھ ہے جو قرآن نے بیان کیا، جو انبیاء علیہ السلام جس کے بارے میں مجھے خبردار کرتے رہے، وہ بات سچ تھی، وہی بات حق تھی۔ اب جب سب کچھ اس کے سامنے نظر آ گیا، مثال کے طور پر قیامت کے روز بھی لوگ یہ چاہیں گے کہ بھئی ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دیا جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے، یا یہاں پر ہم اب مانتے ہیں اللہ تجھے، تو اللہ فرمائے گا نہیں، دیکھا ہوا ایمان قبول نہیں ہے، بن دیکھے مانو۔ بالکل صحیح۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جو فرعون کے ساتھ قرآن مجید میں نقل ہوا۔ فرعون تو صرف ایک کردار ہو گیا نا، مثال، لیکن جو قانون ہے وہ قانون یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے، جو سب کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مانی صاحب، آپ نے بیان کیا کہ یہ دو لوگوں کا ذکر ہے سورہ نساء کے اندر، قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث، بہت سی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں، مختلف ایام کو اگر ہم دیکھ لیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، یا مختلف ایام ہیں، اس حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے دن ہر شخص کی توبہ قبول ہے، اس بندے کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی روایات کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، یہ بات نہیں ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اس چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ قبول نہیں ہے، توبہ تو ہر شخص کی قبول ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جو سود خور ہے، اب ایسا شخص توبہ نہیں کر رہا اور سود خور ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یعنی آپ اس کی دو صورتیں بنا لیں۔ قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ بھئی اگر تم اپنے آپ کو بچاؤ بڑے گناہوں سے تو اللہ پاک فرماتا ہے چھوٹے گناہ میں معاف کر دوں گا، ان کو مٹا دوں گا۔ تو یہ اصل معاملہ ہے کہ جن راتوں کی آپ فضیلت کی بات کر رہے ہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ان کی فضیلتوں کے حوالے سے بھی اکثر جو روایات ہیں یا تو وہ موضوع ہیں یا وہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اکثر روایات ایسی ہیں۔ صحیح۔
اگر پھر بھی ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی کوئی روایات درست بھی ہیں، صحیح بھی، صحت کے درجے پر ہیں، تو وہاں پر پھر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی جو شخص توبہ کرتا ہے وہ تو توبہ اس کی ہر حال میں قبول ہے، چاہے بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو. لیکن جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے سے اور وقت کے صدقے سے ان چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب یہ توبہ کی بات چل رہی ہے تو اس کے ضمن میں ایک ضمنی سوال میرے ذہن میں آتا ہے. ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، جملہ بولا جاتا ہے، دنیا مکافات عمل ہے. جی. اور دنیا میں جو آپ کو کام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سزا مل جاتی ہے. اگر ہم اس کی مثال لیں تو ہمارے ہاں جیسے کوئی زنا کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ غلط کاری کا معاملہ ہوتا ہے، یا آپ کسی کا حق مارنے کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کی اولاد میں سے اگر کسی نے وہ کام کر دیا تو پھر لوگ کہتے ہیں جی والدین نے کیا تھا تو اب یہ اس کے ذمے قرض ہے، اس کی اولاد اس طریقے سے اس کو چکائے گی. یعنی ایک گناہ پہلے ہوا ہے اور پھر اولاد کے ساتھ اس گناہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کی اولاد ضرور ایسا کرے گی. سوال میرا یہ ہے کہ یہ مکافات عمل کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیسا قانون ہے کہ گناہ کوئی اور کر رہا ہے اس کی سزا کسی اور کو مل رہی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب باتیں ہمارے ہاں رائج ہیں، ہمارے ہاں سنی سنائی ہیں، روایت کی جاتی ہیں. ہمارے وہ بزرگ کہتے تھے نا کہ صدری علم ہے، یہ سینہ بسینہ علم چلتا ہے. تو یہ جو سینہ بسینہ علم چل رہا ہے نا، اس کو ہم شریعت پر، دین پر اس کو پرکھ کر ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. بالکل صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا بد کردار ہوتا ہے، وہ جب ایک گناہ کا کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، وہ اتفاق سے کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہماری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ایسا ہے نا تو دیکھیں اس کو یہ سزا مل رہی. جبکہ یہ دیکھنے کے بجائے ہمیں نہیں پتہ کہ اس نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہو، اللہ سے معافی مانگ لی ہو. تکلیف کا آنا یہ اللہ کے بڑے نیک بندوں کی زندگیوں میں بھی بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بھی بڑی تکالیف آتی ہیں. حضرت ایوب کو آپ دیکھ لیجئے، صبر ایوب بالکل کی مثال دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اللہ کے بہت سے نیک بندے، ان کی زندگی میں تکالیف آتی ہیں. تو اس کو معیار کبھی نہیں بنایا جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ اگر ایک شخص بدکار ہے یا ظالم رہا ہے، کسی دور میں ڈاکو چور رہا ہے، تو اس کو زندگی میں کوئی نہ کوئی صورت اگر ایسی بنتی ہے تو وہ خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک لحاظ سے رحمت ہوتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. گویا کہ اس نے دنیا میں ہی اپنے جرم کی یا گناہ کی سزا اس نے پا لی ہے. لیکن مکافات عمل ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک کا قانون، ریاست کا قانون اتنا سخت ہو کہ کوئی قاتل، کوئی چور، کوئی ڈاکو بچ نہ سکے، تو یہ اس کے لیے پھر مکافات عمل بن جاتا ہے. بالکل صحیح، بہت خوبصورت. اچھا مولانا صاحب، ایک بڑی اہم چیز جو تاریخ اعتبار سے بھی ہے، ہمارے ہاں تفاسیر کے اندر بھی لکھی گئی ہے، یہ فرعون کے غرق ہونے کے حوالے سے میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جو فرعون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا بچ جانا ہے، یہ اصل میں اس زمانے کے جو اسباب ہیں ان کی وجہ سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پانی سے گزرنے لگے تو وہ قدرتی طور پہ پانی کی جو مقدار ہے وہ کم تھی اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. لیکن جب فرعون گزرنے لگا تو وہ پانی کی مقدار جو ہے وہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے زیادہ ہوئی تو وہ پانی زیادہ ہو گیا. اور یہ میں نے پڑھا ہے تفسیر کے اندر، آج ہی میں پڑھ رہا تھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کس طریقے سے جھٹلایا جا رہا ہے. کیا یہ جو نقطہ نظر ہے آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے قرآن مجید جہاں پہ اس کو بیان کرتا ہے آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیں. قرآن مجید ایک معجزہ کی صورت میں اس کو بیان کرتا ہے. سر سید احمد خان صاحب ہو گئے ہمارے ہاں، انہوں نے اس طرح کی تفاسیر ان کی ہے، بیان کی ہے، تعویل کی ہے. اور اس کے علاوہ غلام احمد پرویز صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی ہے. لیکن آپ قرآن کے اندر رہ کر قرآن کے ان مقامات کو آپ دیکھیں تو خود معلوم ہوتا ہے جس انداز سے اللہ پاک اس کو بیان کر رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ فرعون غرق بھی اس میں ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جاتے ہیں. اور قرآن پاک جس طرح بیان کرتا ہے کہ نجات دی حضرت موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو، یہ جو الفاظ اور انداز اور اسلوب ہے یہ خود اس بات کو متعین کرتا ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے. یہ ایک معجزہ تھا. تو باقی جو عقل کی پیروی کرنے والے ہیں اس حد تک کہ وہ معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کسی طرح بھی اس کو پھر جسٹیفائی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک.
नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, सवालात मैं आपके सामने रख रहा था, वो वाक़या जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का जो वाक़या कुरान जिसको बयान करता है। अच्छा, एक बहुत अहम ये भी जो तारीख़ी चीज़ है वो इसके अंदर बयान की गई है। फ़िरौन कितने हज़ार साल पहले वो गर्क हो चुका है, और फिर हमने देखा कि उस वक्त जब वो गर्क हुआ, हमें नहीं मालूम कि वहाँ पे इस तरह के हालात थे कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको हनूत कर लिया जाता, उसको महफूज कर लिया जाता। तो उसके बावजूद हमने देखा है कि कुरान भी बयान करता है, और हमारे जो आसार कदीमा के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को बयान करते हैं कि फ़िरौन की जो मम्मी है, जो उसकी जो बॉडी है, उसको महफूज कर लिया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ, और इस पे क्या कोई तारीख़ी हमारे पास आजकल रिसर्च मिलती है जिस पे ये साबित हो सके कि यस, फ़िरौन जो है ना वो उसकी जो कुरान उसकी हैसियत को बयान करता है वो वाकई ठीक है? अच्छा, अभी जो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जी जी, वो लोग के जो इसकी तावील करते हैं गर्क होने के हवाले से, ठीक फ़िरौन की ठीक। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम निकल गए, और जैसे आपने कहा कि भी वो बर्फ़ थी, ग्लेशियर, तो वो पिघला, तो उसके बाद वो उसमें फंस गए फ़िरौन। अब वो इसकी क्या तावील करेंगे? यानी वो इस बात को मानने में मुश्तरक हैं, जैसे हम मानते हैं यानी वो मौजज़ों को, और इस वाक़े को वो भी मानते हैं कि ये वाक़या इसी तरह हुआ, ठीक रूनुमा हुआ, और उनकी फ़िरौन की जो बॉडी है ये अल्लाह ताला के हुक्म से, उसकी कुदरत से ये महफूज। मोजज़ाती तौर पर इसको महफूज कर दिया गया, या महफूज सही। हो गई, या ये फिर दरियाफ़्त हुई, जो भी सूरत आप इसको कहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कुरान में एक बात को बयान कर रहा है कि फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फ़का आया, कि आने वालों के लिए, बाद वालों के लिए हम एक निशानी रखेंगे। ये जो अभी आपने बात कही, ये शायद हमने चंद माह पहले इस पर बात जब की थी हमने, तो मैंने ये बताया था कि आज कुछ साल पहले की ये तहकीक हमारे सामने आती है, या कुछ साल या गुज़श्ता सदी की तहकीक, कि जिसके मुताबिक उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये वाकई फ़िरौन की है, और ये इस तरह महफूज रखी गई। यानी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1500 साल पहले इसको कुरान मजीद में बयान कर दिया, और 1400 साल के बाद जाकर हमें इस बात का इल्म होता है। और इस अरसे में जो वक्त गुज़रा, मुस्तशरिकीन भी इनकार करते रहे, और दूसरे लोग भी इस पर एतराज़ करते रहे कि भाई ये कुरान पाक में कहाँ से ये बात बयान हो गई। यानी इसका मौजूदा तो कोई चीज़ नहीं है। कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये अब जाकर ये दरियाफ़्त हुई, और पता चला कि हाँ, कि ये फ़िरौन की मम्मी है, और फिर ये वही है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का। इस पर आप देख लीजिए, यानी आप गूगल पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको बड़ी रिसर्च आपको यूरोप की तरफ से, आपको साइंसदानों की तरफ से मिल जाती हैं, इंग्लिश में, और उसको ट्रांसलेट भी किया गया है अरबी में। तो वो बहुत कुछ मवाद अब इस पर मौजूद है। डॉक्टर मॉरिस बुकाइल जो है मेरे ख्याल में, उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की मॉरिस है। बुकाय की बाइबल, कुरान एंड साइंस, जी उसमें जी, बिल्कुल ठीक है। जी बिलाल साहब, प्लीज़ आप भी सवाल करना चाह रहे थे मैं साहब। जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो एक सवाल ये पूछना चाहता था कि आप इस बात की वजाहत ज़रूर कीजिए। आपने एक और प्रोग्राम में भी एक दिन ये बताया था कि मज़हब के दायरा कार को समझना बहुत ज़रूरी है, और आज भी आपने इस बात का ज़िक्र किया है। तो आप इसकी वजाहत कीजिए कि मज़हब का दायरा कार क्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है उस सूरत हाल में कि जब ख़ुद मज़हब बयान करने वालों की अपनी बातों में बहुत ज़्यादा हमें इख्तलाफ मिलता है। सबसे पहली बात यह है कि मज़हब का जो दायरा है ना, वो फ़कत इतना है कि फ़र्द की इस्लाह, तज़किया नफ्स। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी तशरीफ़ लाए, बेशत कुरान पाक उसको बयान करता है, यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। ये मज़हब का दायरा कार है कि इंसान ने ये ज़िंदगी गुजारनी है, ये अपना तज़किया नफ्स करे, अपने आप को एक पाकीज़ा इंसान अपने आप को बनाए, और फिर इंसान ने इस दुनिया के बाद अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होना है और अल्लाह को जवाब देना है। ये बुनियादी मकसद है मज़हब का। बाकी जो मामलात वजूद में आते हैं, जो मसाइल उठते हैं, जिन पर इख्तलाफात भी होता है, वो मज़हब के दायरे से बाहर के मामलात हैं। वो आपका तमद्दुन है, वो आपका रहन सहन है, वो आपकी सकाफ़त है, आपका कल्चर है, वो सियासत भी है, वो आपकी माशरत भी है, वो आपकी मईशत भी है। ये आपके ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं। इनमें मज़हब आपको जो एक रहनुमाई
اصولی طور پر چاہیے وہ آپ کو مذہب مہیا کر دیتا ہے۔ باقی آپ کے لیے میدان وسیع ہے، آپ اس میں اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے آپ فیصلے بھی کرتے ہیں، آپ قانون بھی بناتے ہیں، آپ زندگی بھی گزارتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی جو بولا کہ مذہب ان معاملات میں اصولی طور پر رہنمائی مہیا کرتا ہے، جب یہ چیزیں مذہب کے دائرہ کار میں ہی نہیں آتی تو پھر اصولی طور پہ رہنمائی سے کیا مراد یعنی ہے؟ اصولی سے مراد یہ ہے کہ واضح بات ہے کہ اس کا تعلق آپ کے تزکیہ نفس سے ہو جاتا ہے نا، اخلاقیات کے حوالے سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ سیاست میں ہیں تو مذہب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو مشاورت کے ساتھ آپ حل کریں۔ یعنی اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ فرعون بن جائیں، ظالم بن جائیں اور آپ اپنے ڈنڈے سے آپ اقتدار حاصل کریں یا آپ اس کو نافذ کریں قانون کو، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہو جاتی ہے جسے مشورہ مشاورہم فی الامر قرآن پاک کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جب آپ اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں اس میں عدل کی ضرورت ہوتی ہے، جسٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ چند باتیں ہیں جو قرآن پاک نے اس حوالے سے بیان کر دی ہیں۔ تو ہمیں جو رہنمائی مہیا کی جاتی ہے وہ جزیات میں نہیں، وہ کلی طور پر براڈر اسپیکٹ میں وہ ہمیں مہیا کر دی جاتی ہے۔ باقی اس کے بعد ہمارے لیے آپ کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ ہم اجتہاد کرتے ہیں، اپنے معاملات کو قانون سازی کے ذریعے سے حل کرتے ہیں۔ لیکن امان صاحب مجھے بات کرنے دیجیے گا۔ امان صاحب آپ نے کہا کہ فرد کی اصلاح جو ہے نا وہ بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے مذہب کا، دین کا۔ اب یہ دیکھیں آپ نے تو ساری چیزوں کو اس میں سے نکال دیا ہے، آپ نے سیاست کو بھی نکال دیا، معاشیات کو بھی نکال دیا ہے، چلیں سماج تو آپ نے کہا تمدن کے معاملات آپ نے خود ڈیل کرنا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اقامت دین کا ایک تصور ہے وہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے اور اس کو ثابت بھی کیا جاتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم لائف دیکھیں تو مدینہ میں آ کے ریاست قائم کی، مکہ میں تو موجود تھے، مدینہ بھی آ کے بھی اسی طریقے سے رہنا شروع کر دیتے، لیکن وہاں پہ آ کے ایک ریاست قائم کی اور وہاں پہ آ کے ایک نظم کے ذریعے سب کچھ ہوا۔ پھر خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیں، وہ بھی ایک ریاست کے تحت چلتا رہا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ اقامت دین بغیر ریاست بنائے یا بغیر حکمرانی کے ایک فرد کی اصلاح کے ساتھ مکمل ہو جائے گا؟ دیکھیے جو منہج نبوی ہے اگر وہ ہم دیکھتے ہیں، فرد کی اصلاح ہی سے وہ کام شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں کامیابی بھی دیکھتے ہیں تو اس کامیابی کی بنیاد ہی فرد کی اصلاح ہے۔ یعنی جب فرد معاشرے کا ایک رہنے والا جو ہے، جب لوگ اپنا تزکیہ کرتے ہیں، فرد اپنی اصلاح کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ ایک اجتماعی معاشرت وجود میں آتی ہے۔ اب وہ جو معاشرت وجود میں آئے گی وہ اپنے لیے کوئی قانون بناتی ہے، اپنے لیے کوئی نظم بناتی ہے، اپنے لیے کوئی حکومت قائم کرتی ہے، اپنے لیے کوئی ریاست بناتی ہے۔ تو یہ اس کے بعد کے معاملات، آپ یوں کہہ لیجئے کہ فرد کی اصلاح بنیاد ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم اگر ناکام ہیں ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے میں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فرد کی اصلاح کو اگنور کیا گیا اور اجتماعیت کو قائم کرنے کی کوشش کی گئی بغیر اصلاح کے، جس کی وجہ سے آج 77 سال ہونے والے ہیں پاکستان، اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا، ہم مسلمان پاکستان میں بھی ایک ایسا معاشرہ قائم نہیں کر سکے، ایک حکومت بھی ایسی قائم نہیں کر سکے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 13 سال مکہ کے آپ دیکھ لیجئے، پھر مدینہ آپ دیکھ لیجئے، کہ افراد تیار کیے تھے، افراد سازی ہوئی تھی، وہی افراد پھر آگے حکومت میں تھے، وہی سیاست میں تھے، وہی معاشرت میں۔ لیکن ہمارے صاحب ابتدائی طور پہ تو فرد سے ہی آغاز کیا جاتا ہے، کسی بھی تحریک کا یا کسی بھی ایک جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا آغاز تو فرد سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد کی ایک جماعت جب گروہ بنتا گیا تو پھر اس کا اختتام ریاست کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ تو میں سمجھنے سے جو ہے نا وہ مجھے یہ چیز مشکل ہو رہی ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ریاست قائم کی ہے تو پھر اس کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں صرف ایک فرد کی اگر آپ اصلاح کر دیں گے تو دین کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ میں نے وہی عرض کیا نا کہ فرد کا ظہور اجتماعیت میں ہوتا ہے نا۔ حضرت ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ فرد ہیں نا، ان کا تزکیہ ہوا، ان کی اخلاقی اصلاح ہوئی، ان کی تربیت ہوئی، خدا خوفی ان میں پیدا ہوئی، خشیت الہی پیدا ہوئی، وہ دوسروں کے حقوق کے خیال رکھنے والے تھے، ظلم کرنے والے نہیں تھے، اپنے گھر کو سنبھالنے والے لوگ تھے، ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے لوگ تھے، خدا کا حق بھی، بندوں کا حق بھی دیتے تھے۔ اب یہ جو افراد تیار ہوئے، جب ان کے ذریعے سے ایک اجتماعیت وجود میں آئی تو وہ خود بخود اس کا پھر تقاضا کرتی ہے کہ دین کے مطابق، واضح بات ہے کہ صحابہ کی جو اجتماعیت ہے
یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت وجود میں آتی ہے تو وہ دین کے مطابق ہی اپنے نظام کو لے کر چلے گی نا۔ تو بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آپ جتنا اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں، جتنے فرد کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا ظہور اجتماعیت میں نظر آتا ہے، یعنی حکومت میں نظر آئے گا، سیاست میں نظر آئے گا، معیشت میں نظر آئے گا، آپ کو ہر حوالے سے وہ نظر آئے گا۔ جب آپ فرد کو اگنور کر کے آپ اقتدار اور حکومت اور سیاست اور ان کو اگر آپ اپنا فوکس بناتے ہیں، اس کے پھر یہی نتائج ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک جماعت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں نا، اس پر بھی ایک بڑی آپ سمجھ لیجئے کہ ایک مغالطہ ہے لوگوں کو۔ ہم جماعت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ شاید ہم کوئی ایک اپنا گروپ قائم کر لیں گے، اس کا ایک ایجنڈا بنا لیں گے، لائے عمل بنا لیں گے، اس میں لوگوں کو ہم شامل کرتے جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اقتدار کو حاصل کریں گے، اقتدار تک پہنچیں گے۔ میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہم سارے جو جماعت مسلمین ہیں، ایک جماعت جو رسول اللہ نے قائم فرمائی تھی، ہم اس کے فرد ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے بعد مسلمانوں میں کوئی جماعتیں نہیں بن گئی تھیں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی جماعت کو بنا لیا۔ ان کے لیے پوری امت جو ان سی تھی وہ ایک جماعت تھی، تو وہ اس کو لے کر پھر آگے چلے تھے۔ اب ہمارا جو زوال ہے یا ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہماری مذہبی جماعتیں ہوں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک جماعت بنائیں گے، اس میں لوگوں کو شامل کریں گے، یہ وہ جماعت ہوگی جو ذکر ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، رسول اللہ نے جماعت بیان فرمائی، تو ہم اس کو اپنے اپنے گروپوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے۔ تو یہ وہ جماعت نہیں ہے۔ جماعت مسلمین جس میں ساری امت شامل ہوتی ہے، اس میں آپ نے اپنا حصہ ملانا ہوتا ہے۔ جہاں پر جس خطے میں جس جگہ پر اگر مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی تیار ہو جاتی ہے، مسلمان ایسے افراد تیار ہو جاتے ہیں کہ جن کی جھلک پھر اجتماعیت میں سیاست میں نظر آتی ہے، تو پھر وہی جس طرح کا اقتدار قائم کریں گے، وہ اس کا آغاز پھر فرد سے ہوا، اور انہوں نے واضح بات ہے کہ دین کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے، دین کے مطابق ہی قانون پھر بنانا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی بلال صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ اسلام کے دائرہ کار میں آپ نے بات جب کی تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر ڈکٹیٹرشپ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہے، یعنی جو نظام حکومت ہے وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہے، تو اس صورتحال میں بھی اب سب کو جو رائٹس ہیں وہ ایکول مل رہے ہیں، ہر بندہ خوشحال ہے، تو کیا اسلام پھر منع نہیں کرتا کہ آپ جمہوری نظام نافذ کریں، آپ خلفائے راشدین والا جو نظام ہے وہ لے کر آئیں، خلافت والا، یا ڈکٹیٹرشپ لگائیں جب ساروں کو برابر رائٹس مل رہے ہیں؟ تو دیکھیے، جو بنیادی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی قائم ہونا ہے نا، جی وہ مسلمانوں کے مشورے سے قائم ہونا ہے، قائم ہونا چاہیے۔ اسی کی تعلیم دی گئی ہے، اس لیے کہ جو مشاورت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کوئی بھی معاملہ طے کرتے ہیں، آپ اپنے گھریلو سطح پر ہے، محلے کی سطح پر ہے، علاقے کی سطح پر ہے، یا آپ ملک کی سطح پر بھی ہے، اگر آپ اس کو مشورے کے ساتھ اگر کرتے ہیں تو اس میں ایک تو برکت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب سوسائٹی کی جو مختلف اکائیاں ہوتی ہیں نا، آپ ان کو اگر انوالو کرتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو آپ کا معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، آپ کی ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ اگر اس طرح جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے نا، آمریت، آج کے دور میں خاص طور پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ پاکستان کو مد نظر رکھ لیں یا اس ملک کو مد نظر رکھ لیں کہ جہاں پر آمریت ہوتی ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اکائی، کوئی صوبہ، کوئی برادری، کوئی لوگ، خاص خطے سے تعلق رکھنے والے، خاص قوم کے لوگ وہ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ جب سیاست میں ہوتے ہیں نا، مشاورت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ سب کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جسے آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں، ڈیموکریسی یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی ہے کہ آپ کے ہر محلے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر لوگ انوالو ہوتے ہیں، نمائندہ ہوتے ہیں، وہ ووٹ دیتے ہیں، سارے ایک حکومت کو، ایک جماعت کو، پارٹی کو منتخب کرتے ہیں۔ وہ پھر سارے مل کر، کیونکہ ان کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں حکومت کے ساتھ، تو اس طریقے سے ایک اتحاد، ایک اتفاق، ایک یونٹی اور ایک استحکام رہتا ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو نا، تو پھر وہ استحکام ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی خطے میں، کسی جگہ پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایک شخص ہے، اس کا اقتدار ہے، اب اس کے ساتھ
وہ مختلف نظام کے تحت، یعنی آپ اس ڈیموکریسی کو جسے آپ کہہ رہے ہیں آپ اس کو ایک طرف رکھ دیں، بے شک ایک شخص ہے، لیکن یہ ہے کہ اس نے جو نمائندے چنے ہوئے ہیں وہ پورے خطے سے، یعنی پورے ملک سے، ریاست سے اس نے چنے ہوئے، پھر بھی ٹھیک ہے کہ وہ چلائے گا نظام کو۔ آمریت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے تغلب جس میں مشورہ نہیں شامل، جس میں تغلب ہوتا ہے، یعنی اوپر سے آ کر کوئی قبضہ کر لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، اپنا اقتدار قائم کر لیتا ہے، یہ ایک دوسری صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے بہت سے نقصانات پھر اس خطے پر اور اس ملک پر مرتب ہوتے ہیں، وہ آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا صاحب، ہم نے یعنی مسلمانوں نے کتنے 100 سال حکومت کی ہے، یعنی ایک طویل عرصہ جو ہے نا مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد چلے ہم وہاں تک کہتے ہیں کہ جی وہ مشاورت والی گورنمنٹ تھی، وہ مشاورت والی خلافت تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الگ سے سسٹم شروع ہوا اور ہم نے حکومت کی۔ پھر اپنا خطہ اگر یہ والا دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی مغلوں کے وہ ٹائم پیریڈ کے مطابق ہم دیکھیں تو وہ وہی تھی جس کو ڈکٹیٹرشپ کہیں گے یا آپ اس کو ملوکیت کہہ لیں، ڈائنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں۔ ہاں، اب اگر اس میں بھی تو ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے نا کہ مشاورت والا تو معاملہ اتنا ہی تھا کہ برائے نام جس طرح سے چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو ہم تو اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزاروں سال ہم نے تو کوئی نہیں فخر کیا کبھی۔ ہم کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان جو اس پہ فخر کرتے ہیں۔ میں یہ گزارش کر دیتا ہوں کہ اس پر کبھی بھی آپ ملوک ہوں، سلاطین ہوں، آپ ان کو اپنے معیار اور کرائیٹیریا پر آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ خلافت کی اسلامی تاریخ میں بھی تعریف کی جاتی ہے، خلافت کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملوکیت کا جب ذکر ہوا، شروع ہوئی ملوکیت، تو اس پر ہمیشہ نقد ہوا، تنقید ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا جو اقتدار ہے وہ مسلمانوں کی ہی مرضی سے، ان کی منشا سے اور ان کے ہی مشورے سے طے ہونا چاہیے، جس طرح خلافت میں ہوا ہے۔ باقی اس کے بعد اگر یہ اقتدار ایک دنیا کا نظم تھا، اس کے علاوہ اس کے کمپٹیشن میں، اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ اور نہیں تھا، یعنی مثال کے طور پر ایران، فارس کو آپ لے لیجئے، آپ کیسر و کسریٰ کو لے لیجئے، آپ دوسری جگہوں پر اقتدار کو دیکھ لیجئے، دنیا پہ حکومت اسی طریقے سے ہو رہی تھی۔ اگر 40 سال کے بعد اگر مسلمانوں نے اپنا طور طریقہ تبدیل کر لیا، تو یہ مسلمان جو اس وقت دنیا میں رائج نظام تھا اس کے مطابق انہوں نے بھی بنا لیا۔ ہم اس کو اپنا سنہری دور، ہم اس کو اپنا سنہری دور، مطلب مسلمان اس کو اپنا سب سے سنہری دور مانتے ہیں اور بڑا عروج رہا ہے۔ دیکھیں آپ اس کو سنہری دور کہہ رہے ہیں، آپ اپنی جگہ پر آپ اس کو سنہری دور کہہ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو وقت آیا، ٹھیک ہے کہ کوئی زمانہ، کوئی وقت ایسا گزرا کہ امن قائم ہو گیا، اس میں مسلمانوں کے پاس مال و دولت تھا، مسلمانوں کے پاس استحکام تھا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ لیکن جب ایک آپ آئیڈیل ریاست کہتے ہیں، آئیڈیل حکومت کہتے ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں کی مشاورت اور مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ قائم ہوئی، اس کو آئیڈیل کہا گیا۔ باقی ہم اس طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح بڑی برائی چھوٹی برائی کے حوالے سے بڑا شر چھوٹا شر ہم دیکھ لیتے ہیں، اس بنیاد پر مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ایسا آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ آئے اور وہ ان کو خلافت راشدہ میں شامل کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے بالکل اسی طریقے سے ہی زندگی گزاری تھی۔ اچھا، کئی بادشاہ تاریخ میں ایسے ہیں، جیسے ہارون رشید کی آپ بات کر لیں، آپ مامون کی بات کر لیں، یا مغلیہ دور میں اورنگزیب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور بادشاہوں، وہ ایک انفرادی طور پر انہوں نے کوشش کی کہ ہم کوئی ظلم اپنی طرف سے روانہ رکھیں، ہم زیادتی نہ کریں کسی کے ساتھ، اور کوشش انہوں نے کی کہ عدل و انصاف قائم ہو، اسلام کے دیے ہوئے اصول، وہ ایک اپنی جگہ پر کہ جس کی بنیاد پر ان کی تعریف کر دی جاتی ہے۔ لیکن آئیڈیل آپ دیکھ لیجئے، آج 1500 سال کے بعد بھی اگر مسلمان ذکر کرتا ہے تو خلافت کا ذکر کرتا ہے اور اسی کی ہی تعریف کی جاتی ہے۔ سر، میں اس مسئلے کو، آپ نے پولیٹیکلی تو بڑا اچھا سمجھا دیا ہے، میں پولیٹکس سے ہٹ کر کلچر پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ثقافت کے حوالے سے بھی یہ جو مذہب کا دائرہ کار ہے اس کو بھی آپ وضاحت کیجیے۔ جی بالکل، مثال کے طور پر ہم خواتین سے سلام نہیں لیتے، ہاں ہینڈ شیک نہیں کرتے، لیکن کئی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کلچر کا حصہ ہے اور یہ مذہب کے دائرہ کار میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ دیکھیے، واضح بات ہے کہ یہ چیز آپ کے کلچر میں شامل ہے۔ آپ کہیں پر اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو آپ نہ کریں، کئی جگہوں پہ اگر اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تو وہاں پر لیکن پھر وہ مذہب کے دائرہ کار میں بیان یہ کیوں بات کرتے واضح ہیں؟ ہو گئی نا کہ یہ اصل میں کلچر کا حصہ ہے اور کلچر کے مطابق اس کو ڈیل کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آج کے حدیثوں اگر تھوڑا سا مذہب بھی اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کا تقاضا اخلاقی پھر ہو جاتا ہے،
اس بنیاد پر سمجھایا جاتا ہے بالکل، کہ میں بھئی یہی سمجھا۔ کوئی ایسی صورت نہ بنے کہ جس سے انسان بے راہ روی کا شکار ہو، تو وہاں پر پھر مذہب انوالو ہوتا ہے۔ باقی یہ چیزیں اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ امان صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، یعنی کوئی کھانا آپ کے سامنے کوئی ڈش پک کر آتی تھی تو آپ کبھی بھی اس میں سے کوئی عیب نہیں نکالا کرتے تھے، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ ان اشتہاہ اکلہ و ان کرہ ترکہ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند ہوتا تو آپ کھا لیا کرتے تھے، ورنہ پھر آپ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اکرام، اس حدیث میں جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور ہماری عادت ہوتی ہے موڈ خراب ہو تو پھر کھانے کو ہی ہم برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کیا پکایا ہے، کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت باتیں ہم کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی چیز پسند نہیں تو خاموشی اختیار کر لی جائے، جو پسند ہے وہ کھا لیا جائے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔